मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अच्छा, एक और सवाल सबीलों के हवाले से पूछा जाता है कि मुहर्रम में सबीलें लगाना, उन सबीलों से पानी पीना। तो देखिए, वो भी शिया हजरात का मसलक है, उनका कॉन्सेप्ट है कि वो हजरत हुसैन के नाम की सबीलें लगाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी को छेड़े नहीं, अपना मसलक छोड़े नहीं, दूसरे को छेड़े नहीं। ये मैं अहले सुन्नत वल जमात के लिए मसाइल रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि हमारे लिए किसी भी चीज़ के जायज़ और सवाब होने के लिए दलील की ज़रूरत है। दलील कुरान और सुन्नत है, सहाबा हैं। तो हमें ना अहले बैत से इसका कोई सबूत मिलता है, ना सहाबा से, ना कुरान और सुन्नत से कि मुहर्रम में सहाबा ने सबीलें लगाई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अहले बैत में से किसी ने सबीलें लगाई हों या उन्होंने सबीलें लगाने का हुक्म दिया हो, कहीं भी नहीं मिलता। ये अमल भी बिदअत है, नाजायज है, इससे इज्तिनाब करें। और एक अजीब बात है, कभी आप इसको गम का महीना कहते हैं और काले कपड़े पहनते हैं और सबीलें लगा के लोगों को शरबत पिला रहे हैं। तो ये तो खुशी के मौके पे होता है, खुशी के मौके पे खिलाया पिलाया जाता है। तो ये एक कंफ्यूजन है कि ये खुशी मना रहे हैं कि गम मना रहे हैं। तो खिलाना पिलाना खुशियों के मौके पे होता है, तो इसलिए आप इन चीजों से इज्तिनाब करें, ना सबील लगाएं, ना उस पे खड़े होकर पानी पिए। जो लगा के बैठे उसको छेड़े नहीं, आप तंग ना करें, वो उसका मसला है, उसको छोड़ दें। दुनिया में बहुत सारे फिरके हैं, किस किस को आप काबू में करेंगे। मुल्क में अनारकी फैलती है, मुल्क में फसादात होते हैं। किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है, किसी को टाउटिंग करने की जरूरत नहीं है, तंज ताने की जरूरत नहीं है। जो लगा के बैठा हुआ है लगाए, जो पी रहा है उसको पीने दें, छेड़े नहीं। लेकिन मैं आपके लिए ये कह रहा हूं, जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप कुरान और सुन्नत ही को फॉलो करते हैं, आप अहले सुन्नत वल जमात में हैं, या तो मैं बार बार कहता हूं पूरे शिया हो जाए ना, फिर आप डबल मसलकों पे चलना, तो ये दुनिया में किसी का भी उसूल नहीं है कि आधा उधर आधा उधर, वो तो कहीं का भी नहीं होता। या तो पूरे उधर हो जाए या फिर पूरे अहले सुन्नत वल जमात बन जाए। तो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ ये सबीलें लगाना ये जायज काम नहीं है, क्योंकि कुरान और सुन्नत से इसका सबूत नहीं है। लोग कहते हैं एक आदमी किसी को शरबत पिला रहा है, पानी पिला रहा है, तो पानी पिलाना तो बड़ा अच्छा काम है, पानी पिलाना अच्छा काम है। पूरे साल किसी दिन को खास कर लेना ये अच्छा काम नहीं है, तो इससे बिदअत की तायीद होती है। तो अगर कोई प्यासा आपको नजर आता है तो मुहर्रम में हो तो मुहर्रम में भी पिलाएं, सफर में हो तो सफर में भी पिलाएं। लेकिन कोई प्यासा नहीं है तो जैसे आप पूरे साल सबीलें नहीं लगाते तो मुहर्रम में भी ना लगाएं आप, क्योंकि अगर आप पूरे साल नहीं लगाते, मुहर्रम में लगा रहे हैं, तो ये इसकी अलामत है आप इस महीने को सबील के हवाले से खास वैल्यू दे रहे हैं। तो इस वैल्यू की आपके पास कुरान और सुन्नत से दलील होनी चाहिए। दलील नहीं है तो हमारे पास दलील है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द व फी रिवायतिन फहुवा मरदूद। जो हमारे दीन में कोई भी नई चीज लेकर आएगा, नबी ने फरमाया वो मरदूद है, हम नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए भाई हम तो इस हदीस को फॉलो करते हैं। तो काइंडली आप हजरात से गुजारिश है, हाँ कोई पूरे साल सबील लगा के बैठा हो तो वो मुहर्रम में भी लगा ले। क्यों? वो इसलिए कि वो मुहर्रम को अलग से फजीलत नहीं दे रहा सबील के हवाले से, बल्कि वो कह रहे भाई मैं तो पूरे साल लोगों को पानी पिलाता हूं तो मुहर्रम में भी पिला रहा हूं, मैं तो पूरे साल शरबत पिलाता हूं तो मुहर्रम में भी पिला रहा हूं। लेकिन एक आदमी साल के 11 महीने नहीं पिलाता, सिर्फ मुहर्रम में सबील लगा के बैठा है, इसका मतलब वो इस महीने को सबील के हवाले से ज्यादा वैल्यू दे रहा है। इस वैल्यू के लिए मैंने कहा दलील चाहिए। दलील आपके पास अगर नहीं है तो फिर वो हदीस है जो हमारे दीन में नई चीज इजाद करेगा तो वो चीज मरदूद है। इसलिए इस अमल से भी इज्तिनाब करें। देखें, जन्नत में जाने के लिए हमें वो काम करने पड़ेंगे जो अल्लाह रसूल ने बताए हैं, और उसमें अपनी तरफ से एडिशन करना ये नाजायज है। इसको, इस अमल को शरीयत में बिदअत सय्यिआ कहा जाता है। और भी मुहर्रम के हवाले से लोग सवाल पूछते हैं, काले कपड़े भी हो गए और क्या रह गया भाई, हलीम रह गया। हलीम, मुहर्रम में हलीम भी बनाते हैं लोग, तो बेअसल चीज है, बिदअत है। कोई सवाब समझ के करेंगे, बिदअत है। बाज लोग कहते हैं हम सवाब समझ के नहीं कर रहे, वैसे ही सब बना रहे हैं तो हम भी बना रहे हैं, तो बिदअत की तायीद तो हो रही है ना। पूरा साल पड़ा है हलीम खाने के लिए, आपको क्या मुसीबत है कि आप मुहर्रम में देख पकाएं? पूरे साल क्यों नहीं पका रहे थे आप? तो जब एक रस्म मुआशरे में गलत रस्म फैल जाती है तो उसका बाइकआउट करना चाहिए। तो आप ना बनाएं, किसी और महीने में बना लें आप। तो पूरी रात देखें चल रही होती हैं मजहब के नाम पे, तो ये काम ना किया जाए ना। और जो लोग कहते हैं मजहब के नाम पे नहीं कर रहे, हम तो वैसे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो यार किसी और दिन कर लो भाई, तुम पूरा साल पड़ा हुआ है ना। हमने कब कहा है कि आप देखे ना पकाएं? आप पकाएं, पूरी रात घोटे लगाएं, उसमें किसी और दिन कर लें आप। इसलिए इस्लाम को बचाएं खुराफात से। इस्लाम को हमारे जिम्मे है कि इस्लाम वही है जो नबी लेकर आया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह कहते हैं आज के दिन मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। जब ये आयतें नबी पे नाजिल हो गई तो इसमें हलीम नहीं था, मुहर्रम का हलीम। तो दीन मुकम्मल हो चुका, उसको रहने देना। और फिर वही है कि जब आप रोजा रखेंगे तो हलीम खाएंगे किस वक्त?
رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے. سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے, کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات. دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے, تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا یہ جو حلیم ہے نا, اس لیے اس سے اجتناب کریں, اوائڈ کریں. جو گلی کے لوڑے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں, یار اگلے دن بنا لو, باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے, الجھے نہیں لوگوں سے. تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. بھائی نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں, تاکہ یہ تو لوگوں نے جو سوال پوچھے تھے اس کے جواب تو میں نے دے دیا, آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. محرم میں جھاڑو لگانا جائز ہے؟ جھاڑو سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں محرم میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے. اچھا, محرم میں مرثیہ سننا اور غم منانا اور رونا, سینہ پیٹنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں, لیس منا من شق الجیوب, جو گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سینہ پیٹنا, نوحہ کرنا, نیاحہ پر تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں نوحہ پر کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے, اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو فالو کریں. آپ تعلیمات تو زیرو ہے ان کی تعلیم, ان کی تو اتنی بڑی داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ تو سخی تھے, وہ تو غیرت مند تھے. آج ہمارے یہاں سے غیرت ختم ہو گئی ہے, بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ, اور انہی وراثتوں سے عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وراثت کھا کے. تو گھر میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے, غربا مساکین کا خیال نہیں ہے, نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں کو فوکس کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی, اور آج خواتین شاپنگ کرتی ہیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں, کسی شادی میں جانا ہے بس میں بیٹھے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ تعلیمات کو فالو کریں, اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کیے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا, شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی شرط ہے کہ آپ کو نبی سے بے پناہ محبت ہو, لیکن محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ فالو کتنا کرتے ہیں. تو اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے. اس محبت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن آپ میں محبت ہے یا نہیں ہے, یہ کالے کپڑوں سے یا سینہ پیٹنے سے پتہ نہیں چلے گا, اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ آپ ان کو فالو کتنا کرتے ہیں. تو یہ چند احکامات تھے, لوگوں نے سوال پوچھے تھے مسائل میں, تو میں نے ان کے جوابات دے دیے. اور کچھ مسائل محرم کے حوالے سے اور بھی ہیں, پھر وہ بعد میں یاد آتے ہیں. ہاں, حلیم کو حلیم کہنا یہ بھی ایک سوال تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی حلیم اللہ کا نام ہے, تو کھانے پینے کی چیز کو ہم حلیم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں, جب اللہ کے لیے لفظ حلیم استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے, جب دیکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو اس میں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اردو میں صلواتوں کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم کہتے ہیں اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا, حالانکہ صلوات تو درود کو کہتے ہیں, اور نماز کو بھی کہتے ہیں صلات. تو اب کیا یہ لفظ استعمال جائز نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے جائز ہے. اردو میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے, عربی میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے. بلکہ بعض دفعہ ایک ہی زبان میں ایک لفظ دو مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی بھی پابندی نہیں لگاتا. جاریہ عربی میں باندی کو بھی کہتے ہیں, جاریہ عربی میں کشتی کو بھی کہتے ہیں, اور جو ہے اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک ہی لفظ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں گھٹنے کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں جاسوس کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں سورج کی ٹکیا کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں سونے کو بھی کہتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے نام مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. موسیٰ کا جو لفظ ہے عربی میں اس طرح کو کہتے ہیں بلیڈ, جس سے حلق کیا جاتا ہے. حاجی لوگ جو سر منڈواتے ہیں اس کو موسیٰ کہتے ہیں, حالانکہ موسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے. لیکن جو عربی جو جانتا ہے جب وہ بلیڈ کے لیے موسیٰ کا لفظ استعمال کرے گا تو اس کے ذہن میں حضرت موسیٰ کا تصور ہی نہیں ہوگا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کا استعمال کرے گا تو بلیڈ کی طرف اس کا دماغ ہی نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ بالکل مضبوط بات نہیں ہے کہ حلیم چونکہ اللہ کا نام ہے لہذا وہ دیکھ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. جب اللہ کا نام ہے تو اس میں دماغ ادھر نہیں آتا دیکھ کی طرف, جب دیکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف ذہن نہیں جاتا. یہ بالکل ایک الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے اتنا تکلف نہیں کریں جتنی جو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم, صحیح حدیث ہے, اللہ نے نبی نے فرمایا اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ ورنہ اللہ بھی لگانا شروع کر دے گا. اللہ بھی تمہارے اوپر پابندیاں لگائے گا. اللہ کیسے لگائے گا؟ یعنی اللہ بھی تمہیں مشکل میں ڈال دے گا. تو جتنا ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے اندر رہنا چاہیے ہمیں, اور خام خواہ میں ایسی کھود کرید کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگواتے چلے جانا مشکل ہو جائے گا نا. اب حلیم ہی مشہور ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو کیسے دلیم بولیں گے؟ وہ کچھ اور نہ اٹھا کے دے دے آپ کو. اس میں کوئی حرج نہیں کہ کیونکہ لغت بتاتی ہے, زبان بتاتی ہے کہ کس وقت کس لفظ کا کیا معنی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یہ حلیم کو حلیم ہی کہیں, کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں. اچھا, بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں, یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, یہ ہمارے کیمرہ
میں نے نہیں پوچھا ہے نبیل بھائی کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے سنی حضرات یہ کرتے ہیں کہ محرم میں امام بارگاہوں میں جا کے منتیں مانگتے ہیں اور پھر اگلے سال ان منتوں کو پورا بھی کر رہے ہوتے ہیں جو بھی انہوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ بھی حرام اور ناجائز عمل ہے. منت کے لیے کوئی دن مہینہ متعین نہیں ہے، جب چاہے جہاں چاہے منت مان سکتے ہیں. اور منت کی حقیقت کیا ہے کہ اس کی ورڈنگ کیا ہے، اس کے لیے کسی جگہ نہیں جانا جائز ہے، بلکہ اس کے یہ کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. اے اللہ اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا یا میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا. اس طرح کی منتیں ماننا جائز ہے. اس کے لیے امام بارگاہ یا مسجد یا کسی مزار پہ جانا حرام ہے. خوب سمجھ لیں، یہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے، یعنی اس کا کوئی جگہ شریعت نے منت کے لیے متعین نہیں کی ہے. اسپیشل اس کام کے لیے آپ مسجد جا رہے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ وہاں جا کے منت مانوں گا تو شاید منعقد ہوگی، ایسا نہیں ہے. منت کہیں بھی ہو جاتی ہے. ہاں کوئی مسجد میں نماز کی نیت سے جائے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا تو ایک الگ بات ہے، اس کے لیے مسجدیں ہیں. تو مزار تو اس کے لیے بھی نہیں ہے، وہ تو وہاں بالکل ہی حرام ہے. تو اس لیے آپ بدعت کی تائید میں امام بارگاہ جاتے ہیں اور وہاں منتیں مانگتے ہیں تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس سے منت پوری نہیں ہوگی بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ اللہ نے جو کام جس طرح سے بتایا اسی طرح سے ہوگا. تو منت کا اصل طریقہ کیا ہے کہ عبادت کی نظر، اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، نظر. تو قرآن نے کہا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. ہمارے نیک بندے جب کوئی نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ نے جب کام کر دیا تو وہ نظر پھر آپ پوری کریں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے جہاں بھی ہیں آپ زبان سے الفاظ دہرا دیں کہ اے اللہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی یا میں ٹھیک ہو گیا یا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی، یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی. اس طرح کی عبادت کی نظر ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی. بعض لوگ یہ نظریں مان رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو داتا دربار پہ اتنی دیگیں چڑھاؤں گا. یہ نظر پوری کرنا بھی حرام ہے. کام ہو بھی جائے تو دیگیں چڑھانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو امام حسین کے نام کی یا غوث اعظم کے نام کی اتنی دیگیں نکالوں گا. یہ سب غلط چیز ہے. صدقے کی نظر ہوتی ہے اللہ تیرے نام پہ میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ نظریں ہوتی ہیں صدقے کی، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے صدقہ. تو اس میں یہ کہ کھانا کھلانے کی صدقہ خیرات کی نظر ہو سکتی ہے اور عبادت کی نظر ہوتی ہے. یہ جو مزاروں پہ جانے کی نظر اور فلاں پہ جا پہ چڑھاوا چڑھاؤں گا، یوں کروں گا، ایسے کروں گا، یہ جو اوٹ پٹانگ قسم کی نظریں آ رہی ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں. ان کو پورا کرنا بھی واجب، نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے. تو گھر بیٹھے بیٹھے جب چاہیں آپ نظر مان سکتے ہیں. زبان سے کہیں گے تو نظر ہوگی، دل میں نہیں ہوتی. لیکن شریعت نے منت ماننے کو بہرحال پسند نہیں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر مانتا ہے نا وہ تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا، اللہ اس کے ذریعے کنجوس سے پیسہ نکلوا دیتے ہیں. یعنی تقدیر میں بیماری ٹھیک ہونا ہوگی تو ہو جائے گی، کامیابی ہوگی تو ہوگی، وہ تو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو آدمی کبھی صدقہ نہیں کرتا اس بہانے اس کی جیب سے، کنجوس کی جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں. ویسے تو دے نہیں رہا تھا صدقہ تو اللہ نے بیماری میں ڈال دیا، چل اب منت مان تاکہ میں بیماری ٹھیک کروں اور تو اب پیسے نکال یہاں سے. تو کنجوسوں کے ذریعے، کنجوسوں کا پیسہ نکلوانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے. بے نمازیوں کو نماز پڑھوانے کے لیے، جو روزہ نہیں رکھتے ان کو روزہ رکھوانے کے لیے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منت اور نظر کو جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ ایک طرح سے نا اللہ سے ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے کہ اللہ میرے مریض کو یا مجھے ٹھیک کر دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا. یعنی بارگیننگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر نہیں ٹھیک کیا تو میں نہیں رکھتا، جاؤ. اے اللہ اگر میں پاس ہو گیا نا تو میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گا، اگر نہیں ہوا تو ہم بھی صدقہ نہیں کر رہے. تو ایک طرح کا نا مقابلہ چل رہا ہے. عبدیت یہ ہے کہ اللہ تو مجھے پاس کرے گا تو بھی 1 لاکھ روپے دوں گا، نہیں کرے گا تو بھی 1 لاکھ روپے دوں گا، اس لیے کہ میں تو تیرا بندہ ہوں. لیکن تو مجھے ویسے ہی پاس کر دے امتحان میں، چاہے میں لاکھ دوں یا نہیں دوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو فقیر ہوں. فقیر بارگیننگ تھوڑی کرتا ہے. سیٹھ صاحب آپ نے مجھے اگر 100 روپے دیے نا تو میں بھی آپ کا فلاں کام بنا دوں گا. فقیر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو، میں فقیر پھٹا پرانے کپڑے میرے، میں کیا کروں گا یار آپ کے لیے. تو اللہ سے بھی بھکاریوں کی طرح مانگنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. منت ماننا بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. ہاں جس طرح سے امام بارگاہوں میں یا مزاروں میں جا کے منتیں مانی جا رہی ہیں وہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. اور اس کے لیے محرم کا دن متعین کرنا یہ سمجھ کے کہ اس میں منت زیادہ پوری ہوگی یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے اور بدعت کی تائید ہے. اس سے آپ سب لوگ اجتناب کریں، اس سے گناہ ملتا ہے.
اچھا یہ بھی محرم کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے جی، کیا قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے؟ عاقب شاہ دبئی سے پوچھتے ہیں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، قربانی کا گوشت آپ پورے سال چلا سکتے ہیں اگر محفوظ رکھ رہے ہیں، لیکن وہی ہے کہ کھا لیں جلدی تو اچھی بات ہے، تازہ تازہ گوشت کھا لیں۔ محرم میں بھی بہت 2 مہینے ہو جاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے کھا کے ختم کریں، لیکن اگر کوئی محفوظ بھی رکھتا ہے تو کوئی گناہ اس میں نہیں ہے۔ اچھا ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا، تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں۔ یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں، تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اور ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے، خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے، تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں، تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نہ سبیل لگائیں، نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پئیں، جو لگا کے بیٹھے وہ اس کو چھیڑے نہیں، آپ تنگ نہ کریں، وہ اس کا مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، کس کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں، کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے، جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں، چھیڑے نہیں۔ لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا، پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا، تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا، یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے، پانی پلانا اچھا کام ہے، پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے، تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں، سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں، لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ، کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے، محرم میں لگا رہے ہیں، تو اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں۔ اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے، دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود، جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا، نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں، تو کائنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے، ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں، میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں۔ لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا، صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے، اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے۔ اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے، دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود ہے، اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں۔ دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے، اس عمل کو شریعت میں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔